अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी इंतहाई खौफनाक कहानी है, लेकिन हमेशा की तरह इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊं, आपसे एक दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बहुत खुश था और खुशी की बात ही थी, मुझे ना सिर्फ अपार्टमेंट मिल गया था बल्कि मेरी तवक्को से बढ़कर अच्छा अपार्टमेंट मिला था। मैं मुसलसल कई महीनों से इस सिलसिले में परेशान था। कनाडा आने के बाद नौकरी तो मिल गई थी मगर रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। जिस दफ्तर की मुलाजमत मिली थी वहीं एक साहब ने मुझसे कहा कि तुम्हारे कुछ पाकिस्तानी नौजवान एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तुम भी वहीं रह लो। मैं उनसे पता लेकर उस अपार्टमेंट में गया, उनको अपना प्रॉब्लम बताया तो बोले चले आओ, मिलजुल कर रह लेंगे, जो रकम तुम्हारे हिसाब में आएगी दे देना। मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर उनके पास चला गया। छत तो मिल गई थी और इसके नीचे रहने वाले भी सब अच्छे थे, लेकिन मुख्तलिफ तबीयत और मिजाज के लोग थे। एक हफ्ते के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ मेरा गुजारा नहीं होगा। इनमें से कुछ लड़के तो यहाँ आकर बिल्कुल यहाँ वालों के रंग में रंग गए थे। अपने काम धंधों से लौटते तो उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड्स भी होती जिनके साथ वो पीते पिलाते। इनमें से एक लड़के को गाने का शौक था। वो आधी आधी रात तक अपनी बेसुरी आवाज में गला फाड़ता रहता। ये सिलसिला शुरू होता तो कई साथी उन्हें चुप कराने में लग जाते और फिर लड़ाई शुरू हो जाती। मैं बहुत तंग था। शोर शराबा और धमा चौकड़ी में मुझ जैसा शख्स वहाँ किस तरह रह सकता था। इसीलिए अपने लिए कोई सेपरेट रहाइश का तलाश करने लगा। अपार्टमेंट तो बहुत मिलते थे मगर उनके किराए मेरी पहुंच से बहुत दूर थे। मुझे तो पुरसुकून घर चाहिए था, इसलिए मेरा तन्हा रहना ज़रूरी था। मैं दफ्तर में दिन भर सख्त ज़हनी मेहनत करता था, इसीलिए घर वापस आकर मुझे ज़हनी सुकून की अशद ज़रूरत होती थी। बहरहाल इस सिलसिले में सरगर्दा रहा कि कभी न कभी तो मुझे घर मिल ही जाएगा। मैंने बहुत लोगों को इस सिलसिले में कह रखा था कि कोई मुनासिब अपार्टमेंट मिले तो मुझे बताना। और फिर कई महीनों के बाद मुझे मिस सालिहा ने एक दिन कहा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट दिलवा सकती हूँ, बशर्तिया तुम। इतना कहकर वो रुक गई। फिर इस तरारी सी कैफियत से मैंने दोबारा पूछा, अरे बताओ ना, पहले तुम अपार्टमेंट तो देख लो, अगर तुम्हें पसंद आएगा तब बताऊंगी। और फिर अगले ही दिन मिस सालिहा वो अपार्टमेंट दिखाने ले गई। इस कदर खूबसूरत और सबसे बढ़कर ये कि वेल फर्निश्ड। पहले तो उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैं उदास हो गया। क्या हुआ, तुम इस कदर बुझ क्यों गए? उसने कहा। बात ही ऐसी है। कैसी बात? उसने पूछा। इतना अच्छा और इतना वेल फर्निश्ड क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? मिस सालिहा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उसने जरा देर बाद घर की चाबियां मुझे थमाते हुए कहा, तुम चाहो तो आज और इसी वक्त इसमें रहना शुरू कर दो। अरे वाह, लेकिन मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ? पहले तुम मुझे किराया तो बताओ। ए मिस्टर, चाबी देने का ये मतलब है कि हमें किराए से कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। मैं फिर परेशान हो गया। मतलब ये कि ये मेरी आंटी का अपार्टमेंट है। उन्हें किराए से इतना मतलब नहीं जितना उन्हें ऐसे किराएदार से गर्ज है जो काबिल एतमाद और इस अपार्टमेंट और इसके सामान की हिफाजत कर सके। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया था। कहने लगी, अगर वो तुम्हारे एतमाद का आदमी है तो उसे दे दो और जो किराया वो आसानी से दे सके वही लेना, और अगर किराया देने के काबिल ना हो तब भी दे दो, बशर्तिया उसकी ज़ात से मेरा कोई नुकसान ना हो। मारे खुशी के मेरे मुंह से तो अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या मुआवजा या इनाम दूं? वो फिर मुस्कुराई और मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी मैं तुम्हारे पास आकर अपना इनाम वसूल कर लिया करूंगी। समझ गए ना? इस तरह की बातें यहाँ लड़कियां बेधड़क कह देती थी। यहाँ ऐसी बातें मायूब समझी नहीं जाती थी। फिर यहाँ तुम कब से रिहाइश शुरू कर रहे हो? आज से या? नहीं, आज से तो नहीं, कल अपना मुख्तसर सा सामान लेकर आ जाऊंगा। आज यहाँ सामान लेकर आते वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दफ्तर से ये इलाका खासे फासले पर था और कदरे वीरान भी था, मगर बड़ा पुरसुकून था, जो मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत अच्छा था। मैंने कल ही फैसला कर लिया था कि इस मकान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं था कि इस तरह मैं बिल्कुल महफूज रहूंगा। मुझे जिस सुकून की ज़रूरत है वो मुझे यहाँ मिलेगा। दोस्त अहबाब नहीं आएंगे तो मेरा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ करूँगा।
مکمل طور پر ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ اس وقت شام کا جھٹپٹا سا ہو رہا تھا۔ میں گھر کا تالا کھول کر داخل ہو گیا۔ ایک ایک کر کے میں نے گھر کی ساری بتیاں جلا دی۔ پورا اپارٹمنٹ ایسا صاف ستھرا اور سجا سجایا تھا جیسے اس میں کوئی رہتا ہو۔ اس میں 2 بیڈ رومز تھے جن میں سے ایک کا انتخاب میں نے کل ہی کر لیا تھا کہ میں اس میں رہوں گا۔ اپنا مختصر سا سامان رکھ کر میں ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ یہاں آنے کی مجھے اتنی جلدی تھی کہ آتے وقت میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تو رات بھر بھوکا رہوں یا پھر مجھے باہر جا کر کھانا کھانا پڑے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو ایک نظر پورے اپارٹمنٹ میں گھوم پھر کر دیکھ لینا چاہیے۔ کل مس صالحہ کے ساتھ دیکھا تو تھا مگر گہری نگاہ سے اور اطمینان سے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سوچ کر دوسرے بیڈ روم میں گیا تو یوں لگا جیسے اس کے بستر پر کوئی سویا ہوا ہے، سر سے پاؤں تک جس نے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ میں ذرا گھبرا گیا۔ اس وقت یہاں اس طرح کون موجود ہے؟ میں جب آیا تھا تو اس کمرے کی طرح یہ بھی بالکل خالی تھا۔ اچانک مجھے یہ خیال آیا کہیں مس صالحہ آ کر مجھے سرپرائز تو دینا نہیں چاہتی۔ یہی سوچ کر میں آگے بڑھا اور بستر کے قریب جا کر اچانک سر کی طرف سے چادر کھینچ لی۔ اب جو بستر پر میری نظر پڑی تو میری چیخ نکل پڑی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ہڈیوں کا پنجرا توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بستر پر ایک لاش موجود تھی جو کافی پرانی تھی، جیسے پڑے پڑے سوکھ گئی ہو۔ وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تو تھی مگر ہڈیوں پر ابھی تک سوکھا ہوا گوشت اور چمڑی موجود تھی۔ میں چیخ کر بے تحاشا دروازے کی طرف بھاگا جا رہا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا۔ کیا ہے؟ کیوں اس طرح بھاگے جا رہے ہو؟ اور یہ چیخ کس کی تھی؟ ایک ساتھ اتنے سوال کرنے والی کی طرف دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی۔ اس کے جسم پر ایپرن سا نظر آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے اس کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ آپ کی باورچن؟ میری باورچن؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے تو کسی… حیران نہ ہو، مس صالحہ نے مجھے گھر کی نگرانی اور آپ کے لیے کھانا پکانے کے علاوہ دیگر کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اوہ، کہہ کر میں نے ذرا سوچا، پھر اس سے کہا مگر تم کب آئیں اور کیسے آئیں؟ اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر مجھے دکھائی۔ مس صالحہ نے ایک چابی مجھے دے رکھی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکی، پھر اپنے سوالوں کو دہراتے ہوئے بولی مگر آپ چیخے کیوں؟ وہ چیخ کی آواز آپ ہی کی تھی نا؟ ہاں میری ہی تھی وہ۔ پھر بیڈ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا وہ وہاں بیڈ پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی ذرا چلیے میں بھی تو دیکھوں کہ وہ سوئی ہوئی لاش کہاں پڑی ہوئی ہے۔ ظاہری سی بات ہے لاش مری ہوئی ہوتی ہے، سوئی ہوئی نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ میں بیڈ روم میں داخل ہوا تو بستر پر کوئی لاش نہیں پڑی ہوئی تھی، ہادیہ کے بستر پر کوئی شکن بھی نہیں تھی۔ ارے بھائی میں نے یہی دیکھی تھی۔ مگر اس کے بعد میں نے جو کچھ کہا اسے سننے کے لیے وہ وہاں مزید نہیں ٹھہری۔ میں چولہے پر ہانڈی چڑھا کر آئی ہوں کہتے ہوئے کچن کی طرف تیز قدموں سے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی۔ شکنوں سے پاک بستر گویا مجھ پر ہنس رہا تھا۔ آخر یہ کیا طلسم ہے؟ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ جو کچھ میں نے دیکھا انہی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر وہ لاش کیسی تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے کہاں غائب ہو گئی؟ میں سوچتا ہی رہ گیا۔ خیر، ذرا دیر بعد میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا آج کا تازہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ سر جی کھانا لگا دوں؟ اخبار سے سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تو سامنے سراپا سوال بنی باورچن کھڑی تھی۔ میں نے دیوار پر آویزاں گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر کہہ دیا ٹھیک ہے لگا دو۔ ذرا دیر بعد میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ کئی قسم کی ڈشز تھیں مگر سب میری پسند کی اور سادہ قسم کی تھی۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی کہ اس باورچن کو تو جواب ہی نہیں۔ کھانا بھی اس نے بڑا اچھا بنایا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سارا میرے مزاج کا بنایا ہے۔ جب وہ جھوٹے برتن سمیٹنے آئی تو میں نے اس سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام روزینہ ہے۔ یہ میرا پیار کا نام ہے، ویسے اصل نام مجھے مائرہ کہتے ہیں۔ کیا تم انگریز نہیں ہو، ایشیائی ہو؟ بھی اور نہیں بھی، وہ برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ انگریز اس طرح سے ہوں کہ میں یہیں برطانیہ میں پیدا ہوئی۔ میری ماں انگریز تھی اور جو تھوڑی بہت ایشیائی ہوں وہ اس لیے کہ میرا باپ ایک ہندوستانی تھا اور اس کا نام کاغان تھا۔ اس نے یہاں انگلستان میں میری انگریز ماں سے شادی کر۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، میں دفتر آتا رہا جاتا رہا، شام کو گھر آتا اور پھر کھانا پکا پکایا ملتا، کپڑے دھلے دھلائے ملتے اور مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ارے بھائی روزینہ،
میں نے ایک دن باورچن سے کہا, تم گھر کے سارے کام کاج کے علاوہ کھانا بھی پکاتی ہو. تم نے یہ تو نہیں بتایا اتنے کاموں کے لیے تمہیں کیا تنخواہ دینی پڑے گی. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, روزی بولی. میں مسز جولیا کی مستقل ملازمہ ہوں اور یہیں رہتی ہوں. گھر کی نگرانی بھی کرتی ہوں. آپ کے لیے مس صالحہ نے چند کام کا اضافہ کر دیا ہے. اس کا کچھ معاوضہ اگر وہ دیں گی تو لے لوں گی, ورنہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی. ان اضافی کاموں کا معاوضہ تم مجھ سے لے لیا کرو. تمہارے حساب سے کیا ہوگا اور کتنا ہوگا؟ کیوں میری ملازمت کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ اس نے عجیب طرح سے کہا. دونوں چچی بھتیجی عجیب موڈ مزاج کی ہیں. ان کے حکم کے خلاف ذرا بھی کام کروں گی تو مجھے کان سے پکڑ کر نکال دیں گی. اور پھر میں نے اس بارے میں اس سے دوبارہ کبھی کوئی بات نہیں کی. البتہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ یہ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے. یہاں کبھی کبھی تو عزیز رشتہ دار بھی کام نہیں آتے اور کبھی غیر بھی اتنے مہربان ہو جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے. میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس دیار غیر میں اس قدر اچھا مکان اور رہنے کے لیے جگہ دے دی. ایک رات آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی گنگنا رہا ہے. میں نے اپنے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا. نزدیک دور کوئی بھی نظر نہیں آیا. اٹھ کر اندازہ لگایا تو آواز کمرے کے باہر سے آتی محسوس ہوئی. باہر نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. وہاں بھی کوئی بندہ یا بندے کی ذات نہیں تھی. دوسرے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکا تو جہاں تھا وہیں گم کا گم رہ گیا. بستر پر اسی طرح چادر تانے کوئی لمبا لمبا لیٹا ہوا تھا جس طرح پہلے روز مجھے لاش نظر آئی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح مجھے کیا کرنا چاہیے. کمرے میں 0 پاور کا بلب بھی روشن تھا اور اس کی مدھم روشنی میں بے حس و حرکت لاش کو میں یکٹک دیکھے جا رہا تھا. میرے یہاں آتے ہی گنگناہٹ کی آواز آنا بند ہو گئی. میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تو میں نے اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کے لیے قدم اٹھایا. آواز آئی, مجھ سے ڈر کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں سوئی ہوئی لاش نہیں, جاگتی ہوئی لاش ہوں. میرے قریب آؤ نا. آواز نسوانی تھی. شاید آج کوئی زنانہ لاش ہے. میں نے دل ہی دل میں سوچا. پھر مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا. اگر یہ لاش ہو تو پھر بول کیسے رہی ہے؟ گھبراہٹ میں میں کھوپڑی سے اس قدر آؤٹ ہو گیا. پھر مجھے اس کی سوئی ہوئی لاش کے حوالے پر یاد آیا, کہیں یہ روزی کی بچی تو نہیں؟ اب مجھے اس کی آواز پر لگا جیسے کس قدر شناسا آواز ہے. دور کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ جاگتی ہوئی لاش سے بھی کہیں کوئی ڈرتا ہے کیا؟ کیسے مرد ہو؟ میرے پاس آؤ نا. میں ڈرتے ڈرتے بستر کی طرف بڑھا مگر لاش کے منہ کے بجائے اس کے پیروں کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا. میرا دیدار نہیں کرو گے؟ مجھے دیکھو گے نہیں؟ میری چادر اٹھاؤ. میں بدستور گمسم کھڑا رہا. اس کے اوپر پڑی چادر ہٹانے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. ڈرپوک آدمی. چادر ہٹائے بغیر بھی اٹھ کر میں تمہارا گلا دبا سکتی ہوں. پھر لمحے بھر کو رک کر اس نے قدرے سختی سے کہا, چادر اٹھاؤ. میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر پیروں کے پاس سے چادر کھینچی تو جاگتی ہوئی لاش پر نظر پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے. ساتھ ہی بڑے زور سے غصہ بھی آیا تھا. صالحہ کی بچی؟ میں بڑے غصے کے عالم میں اس کی طرف بڑھا. یہ کیا حرکت ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے مجھے گھسیٹ کر اپنے اوپر گرا لیا. وہ اس وقت اس عالم میں تھی کہ اس سے مزید کچھ شکوہ, شکایت, تنبیہ, سرزنش یا غصے کے اظہار کا وقت تھا اور نہ پوزیشن. پتہ نہیں کتنی دیر تک ہم دونوں کہاں کھوئے رہے. جب ہوش و حواس سے بیگانگی کی کیفیت ختم ہوئی, ہم دونوں حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹے تو میں نے کہا, تم کب آئیں اور اس حال میں؟ مردے کی طرح سونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سوٹ بوٹ میں کب ملبوس ہوتا ہے؟ کم از کم تمہارے مردے تو اسی طرح چادر میں ڈھکے ہوتے ہیں. اور مردے کی طرح سونے کے بارے میں یہ عرض کروں کہ میں مردے کی طرح ہی سوئی ہوئی کہاں تھی, مردے کی طرح جاگ رہی تھی. پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی. یہ مردے کا کیا چکر ہے؟ تم نے یہاں مردہ کہاں سے دیکھ لیا؟ غالباً روزینہ نے پہلے دن کا واقعہ اسے بتا دیا ہوگا جبھی وہ سوئی ہوئی لاش کے حوالے سے میرا مذاق اڑا رہی تھی. میں نے اسے سنجیدگی سے بتایا کہ میں نے حقیقتاً اس بستر پر ایک مردے کو دیکھا تھا. میں نے کہا, میں غلط نہیں کہہ رہا. اگر وہ لاش تھی تو پھر گئی کہاں؟ اس بات پر تو میں حیران ہوں. اتنی جلدی وہ کہاں غائب ہو گئی؟ کیسے غائب ہو گئی؟ اے مسٹر, تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا. خواب سوتے میں دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگ جاگتے میں بھی دیکھ لیتے ہیں تمہاری طرح. بقول روزینہ کے وہ یہاں کل وقتی ملازمت کرتی ہے, لیکن مجھے اس بات کے متعلق علم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے, کیا کرتی ہے, کب آتی ہے, کب جاتی ہے. صالحہ سے کہا, یہ تم نے میرے کھانے پکانے کے لیے ملازمہ کیوں رکھ لی؟ اس نے تو شاید تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دیا تھا. میں تم سے جواب سننا چاہتا ہوں. ارے بھائی,
وہ اپنے لیے پکاتی ہے تو تمہارے لیے بھی پکا دیتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس طرح سے وہ بھی ایشیائی ہے، اس کا باپ ہندوستانی تھا، اس کی ماں نے اس کے لیے ہندوستانی کھانے پکانا سیکھ لیے تھے۔ ماں نے بیٹی سے یہ ہنر سیکھ لیا، اسی لیے تمہیں تمہارے ٹیسٹ کھانے بھی مل جاتے ہیں۔ جب اس اپارٹمنٹ میں رہائش کا 1 مہینہ مکمل ہو گیا تو ایک دن میں نے مس صالحہ سے پوچھا، بتاؤ میں فوڈنگ اور لاڈجنگ کے کیا پیمنٹ دوں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، وہ تو میں وصول کر چکی ہوں اور اسی طرح وصول کرتی رہوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اندر ہی اندر خوش ہوتے ہوئے کہا، مگر بظاہر میرے لہجے میں تھوڑا سا غصہ شامل تھا۔ اس نے مجھے منانے کے انداز میں کہا، ارے بھائی، قصہ یہ ہے کہ آنٹی کو جس طرح کے کرایہ دار کی تلاش تھی تم ان کی توقع سے بڑھ کر شریف اچھے نکلے۔ روزینہ کی زبانی تمہارے اوصاف سن کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکے سے تم کوئی کرایہ مت وصول کرنا۔ مجھے کرائے کی نہیں ہے، ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو میرے گھر اور اس کے سامان کی حفاظت کرے۔ مگر یہ تو بہت زیادتی ہوگی نا، کچھ تو لینا چاہیے۔ وہ پھر مسکرائی، وہ لے تو رہی ہوں نا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ ایک ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ، ایک سلیقہ شعار ملازمہ مل گئی، پکا پکایا کھانا ملنے لگا اور دیگر کام کاج سے بھی نجات مل گئی۔ خیر، میں خوش ہو گیا۔ میں نے اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے اسٹور روم کو کسی کام سے کھولا تو مجھے وہاں دیگر غیر ضروری چیزوں کے علاوہ ایک بہت بڑا سا صندوق بھی نظر آیا۔ میں نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو دہل کر رہ گیا۔ اس کے اندر ایک جوان عورت کی لاش تھی جس کے سینے میں دستے تک پیوست ایک خنجر نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی ہاتھ کا پنجہ ہو، کسی نے خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہو۔ میں نے فوراً ڈھکن بند کر دیا اور اسٹور روم سے باہر آ گیا۔ آخر یہ کیا اسرار ہے؟ لاش کو دیکھ کر تو پتہ چلتا ہے جیسے بالکل تر و تازہ ہو، کپڑے پر خون کے دھبے بھی پرانے محسوس نہیں ہو رہے۔ یہ قتل کب ہوا؟ کس نے کیا؟ کیسے کیا؟ اگر خدا نخواستہ کسی کو اس لاش کی بھنک بھی پڑ گئی تو پولیس تو مجھے ہی قاتل سمجھے گی نا۔ ڈر کے مارے میں نے روزینہ سے بھی اس لاش کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے پہلے دن یہاں بیڈ روم نمبر 2 میں بھی ایک لاش نظر آئی تھی، مگر روزینہ کے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ یہ اور ایسی باتیں مسلسل کئی دنوں تک سوچنے کے بعد ایک رات ڈرتے ڈرتے میں نے اسٹور روم کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر صندوق کا ڈھکن ذرا اٹھا کر جھانکا تو اگلے ہی لمحے مزید اوپر ڈھکن اٹھانے کا حوصلہ ہوا۔ صندوق تو وہی تھا لیکن لاش نہیں تھی۔ کچھ پرانے کپڑے، کچھ دیگر غیر ضروری چیزیں، بچوں کے لیے کچھ پرانے کھلونے، جن میں ایک گڑیا بھی شامل تھی۔ ایسی گڑیا جس کے سینے پر ننھا سا ایک خنجر دستے تک پیوست تھا اور گڑیا کے کپڑے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ تو کیا اس روز میں نے اس گڑیا کو لاش کے روپ میں دیکھا تھا، یا وہ لاش آج مجھے گڑیا کی شکل میں نظر آ رہی ہے؟ پھر میں نے جانے کیا سوچ کر گڑیا کو چھوا تو میری انگلی پر خون کی چپچپاہٹ محسوس ہوئی، جبکہ اسے ہاتھ لگاتے ہی گڑیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور میں نے گھبرا کر صندوق کا ڈھکن بند کر دیا۔ اس کے بعد دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگا، یہ کیا طلسم ہے؟ اپنی انگلی دیکھی، اس پر خون کی نہ صرف سرخی تھی بلکہ چپچپاہٹ بھی موجود تھی۔ اور پھر گڑیا کا آنکھیں کھول کر مجھے گھورنا، کیا یہ باتیں حیران کن نہیں ہیں؟ اگلی صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے روزینہ سے پوچھا، تمہاری مالکن مسز جولیا اپنا اتنا شاندار گھر چھوڑ کر دوسرے مکان میں کیوں رہتی ہیں؟ اپنے مکان میں کیوں نہیں رہتی؟ میں کیا جانوں صاحب، اس نے سادہ سا جواب دیا۔ نوکر کا مالک سے اس طرح کا سوال کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اسی لیے میں نے ایسی کوئی بات کبھی بھی ان سے نہیں پوچھی۔ ایک دن مس صالحہ سے بھی میں نے یہی سوال کیا تو وہ بولی، اس گھر میں ان کی کچھ یادیں وابستہ ہیں، کچھ ذہنی قلبی یادیں جو یہاں رہنے کی صورت میں انہیں پرسکون رہنے نہیں دیتی۔ کتنے دنوں سے وہ اس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر نہیں ہے۔ بس یہ سمجھو کہ انکل کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ اپارٹمنٹ بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ کینیڈا آ کر اگرچہ میں نے یہاں کے دیگر بہت سے بیہودہ باتیں اختیار نہیں کی ہیں، مگر اس معاملے میں میرا دامن پاک نہیں تھا۔ جسمانی تقاضے پورے کرنے کے مواقع اگر آسانی سے مل جاتے تو میں بھی اجتناب نہیں کرتا تھا۔ جس طرح صالحہ میرے قریب آتی تھی میں اسے کبھی روکتا نہیں تھا۔ ایک دن میں نے صالحہ سے کہا، میرے لیے کسی اور اپارٹمنٹ کا بندوبست کرو۔ کیوں؟ اس نے نہایت حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہاں جانے کیوں میرا دل نہیں لگتا۔ دوسرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑی، اس سے اچھا بھی کہیں کوئی اپارٹمنٹ ملے گا؟ یہاں تو تمہیں سب کچھ حاصل ہے، پھر تمہارا دل کیوں نہیں لگتا؟ مجھے یہاں کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ کیسا ڈر؟
وہ جو یہاں آنے کے پہلے دن میں نے ایک بیڈ روم پر لاش دیکھی تھی، شاید اس کا خوف میرے دل پر مسلط ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم سوتے ہوئے بھی جاگتے ہی رہتے ہو اور ڈرانے سپنے دیکھتے رہتے ہو۔ پھر ذرا رک کر بولی، میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم اپنی موجودہ ملازمت چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کا میری ملازمت سے کیا تعلق؟ تم چونکہ ایک ہارر میگزین میں ملازمت کرتے ہو، اسی لیے تمہارے ذہن پر ڈرونی کہانیوں کا اثر طاری رہتا ہے۔ شاید تمہیں جن بھوت اور ویمپائر قسم کی چیزیں سوتے جاگتے نظر آتی ہیں۔ حقیقتاً میں اس اپارٹمنٹ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں میرے مزے ہی مزے تھے۔ جیب سے کچھ خرچ کیے بغیر اتنی ٹھاٹ دار زندگی بسر کر رہا تھا، مگر یہاں کبھی کبھی جو ڈرانے مناظر نظر آتے تھے، ان سے عیش و عشرت کا سارا مزہ کرکرا سا ہو جاتا تھا، اور میں سوچنے لگتا تھا کہ کسی رات اس مناظر کو دیکھ کر میرا ہارٹ فیل ہی نہ ہو جائے۔ ایک دن دوسرے بیڈ روم کے بستر میں مجھے خون ہی خون نظر آیا، جیسے یہاں کسی کا قتل ہو گیا ہو۔ خون بالکل تازہ تھا۔ میں گھبرا کر دوسرے کمرے میں بھاگا تھا۔ پھر ذرا دیر بعد اس کمرے میں جا کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ پلنگ سفید بے داغ چادر پہلے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کسی کے آنے جانے کا کوئی پتہ نہیں، کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا، کیا میں واقعی جاگتے میں بھی خواب دیکھتا ہوں؟ اچانک میری نگاہ کمرے کی الماری کی طرف گئی، جس کا ایک پٹ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اس کو بالکل بند کر دوں۔ کھول کر صحیح طریقے سے بند کرنے کی کوشش کی تو پٹ مزید کھلتے ہی اس کے اندر کوئی کپڑا باہر آ گیا۔ میری نگاہ پڑی تو یہ وہی خون آلود چادر تھی۔ میں نے گھبرا کر پٹ کا ہینڈل چھوڑ دیا تو پوری چادر فرش پر آ گئی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہی چادر ہے جو خون آلود تھی اور کچھ دیر پہلے بستر پر بچھی ہوئی تھی۔ میں وہاں مزید نہیں رکا، گھبراہٹ میں سیدھا کچن چلا گیا۔ شاید میں وہاں اس لیے گیا تھا کہ روزینہ سے پوچھوں، تم نے تو پلنگ سے خون آلود چادر اٹھا کر الماری میں نہیں رکھی؟ مگر روزینہ تو وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے دیگر جگہوں میں بھی اسے تلاش کیا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ شاید کہیں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ وہ کب جاتی تھی، کب آتی تھی، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں نے الماری کھول کر دیکھا، وہاں دوسرے کپڑے تو بدستور موجود تھے، لیکن پھر وہ چادر غائب تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا بظاہر اخبار پڑھ رہا تھا اب، لیکن میرا دل پرسکون نہیں تھا۔ اگرچہ میری نگاہیں اخبار پر تھیں، مگر دل و دماغ کہیں اور تھے۔ تھوڑی دیر بعد روزینہ چائے لے کر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں تھی؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا مجھ سے سوال کر دیا، کیوں؟ مجھ سے کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں بھائی، جبھی تو تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ بتائیے کیا کام تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا، بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ پھر یہی فیصلہ کیا، بتانے کا کیا فائدہ، اس لیے محض کہہ دیا، جو کام تھا وہ تو اب ہو گیا۔ تم چائے لے آؤ۔ وہ مسکرائی اور بولی۔ وہ میں ذرا کچھ چیزیں لینے باہر چلی گئی تھی۔ میں اب اس روزینہ سے بھی ایک انجانا سا خوف کرنے لگا تھا۔ یہ بھی اسی اپارٹمنٹ کی پراسراریت کا ایک حصہ تھی۔ اگلے روز میں گھر آیا تو میرے ساتھ ایک خوبصورت سا کتا بھی تھا۔ کتا جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی شریف اور اچھا بھی تھا۔ جس دکان سے اسے خرید کر لایا تھا وہاں سے میرے ساتھ بڑی محبت اور شرافت سے آیا، مگر یہاں اس اپارٹمنٹ میں آ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتا، کبھی وحشت زدہ ہو کر بھونکنے لگتا، کبھی خوف زدہ ہو کر میرے پاس آ کر دبک جاتا۔ میں کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو روزینہ نے کہا، مسٹر افضل، آپ یہ کتا یہاں کیوں لائے؟ میں نے شرارتاً اس کا انداز اختیار کیا، یہ نہیں جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا، یہ کتا کیسا لگا؟ اچھا لگا تمہیں؟ شاید مالکن کو یہ بات پسند نہ آئے۔ کون سی بات؟ یہی کتے کی بات۔ یہ کتا اس گھر کو گندا کر دے گا۔ اور مالکن، عجیب انگریز ہو تم لوگ۔ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ کتا تو انگریزوں کا پسندیدہ پالتو ہوتا ہے، مگر تمہاری مالکن۔ پھر ذرا توقف کے بعد کہا، اگر اس کتے نے یہاں کوئی گندگی پھیلائی تو میں اسے واپس کراؤں گا۔ کھانا کھانے کے بعد میں کتے کو ساتھ لے کر اپارٹمنٹ میں ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگا تو وہ بعض جگہ آگے جانے سے گریز کرتا اور ادھر منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیتا۔ اس کی حرکتوں سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ ایسی جگہ جہاں کچھ نظر نہ آنے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں، کتوں کو اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ رات کو میں نے کتے کو اپنے کمرے میں ہی رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاید ہم دونوں ہی سو گئے۔ پھر مجھے کچھ معلوم نہیں میں کتنی دیر سوتا رہا۔ اچانک کتا بہت زور سے بھونکا۔ میری آنکھ اس کی آواز سے کھلی تو دیکھا فرش کے بجائے میرے بستر پر میرے پاس دبکا ہوا ہے۔ کیا بات ہے؟ کس سے ڈر رہے ہو؟ کیا دیکھا ہے تم نے؟ وہ بیچارہ مجھے کیا جواب دیتا؟ میں اسے اسی طرح پیار کرتے کرتے پھر سو گیا۔ شاید وہ بھی سو گیا ہوگا۔ صبح میں بیدار ہوا تو کتا میرے پہلو میں نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر فرش کی طرف دیکھا۔
کہ شاید میرے سونے کے بعد وہ اپنی مخصوص جگہ پر تو نہیں چلا گیا۔ ادھر نظر پڑتے ہی میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا پیارا کتا فرش پر موجود تو تھا، مگر اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں ایک خنجر دستے تک پیوست تھا اور اس کے ارد گرد خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، اور اس خنجر کو میں اس کے مخصوص دستے کی وجہ سے پہچان چکا تھا۔ یہ وہی خنجر تھا جو اسٹور روم کے اندر رکھے ہوئے صندوق میں نظر آنے والی لاش کے سینے میں پیوست تھا۔ مجھے پہلے تو خوف سے ایک چڑچڑی آ گئی، پھر غصے سے میرا پارا چڑھ گیا۔ میں بستر سے اٹھ کر تیز تیز قدم چلتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ حرکت روزینہ کی ہی ہو سکتی ہے، مگر وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے دیگر کمروں میں بھی اسے تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں واپس کمرے کی طرف آتا ہوا سوچ رہا تھا، آج میں اس روزینہ کی بچی کو سختی کے ساتھ کہہ دوں گا کہ تم اپنی یہ پراسرار آمد و رفت کا سلسلہ بند کرو، کہیں جانے سے پہلے یا آنے کے فوراً بعد مجھے اطلاع دیا کرو۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو ایک بار پھر مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کمرے کے فرش پر نہ کتا موجود تھا اور نہ فرش پر لہو کا کوئی داغ دھبا۔ ناشتہ کرتے وقت میں سوچ رہا تھا کہ روزینہ سے کس طرح کتے کے بارے میں بات شروع کروں کہ وہی بول پڑی، آپ نے اپنے پیارے کتے کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا، وہ کب سو کر اٹھتے ہیں، ناشتے میں اور دن کے کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ میں نے ذرا توقف کے بعد بڑی سنجیدگی سے کہا، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، شاید اسے اپنے پرانے مالک کی یاد ستاتی ہو۔ روزینہ بولی، اور وہ چپکے سے بھاگ گیا ہوگا۔ پھر میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، آج بہت زیادہ کام تھا۔ ذرا دیر بعد مسٹر سائم وہاں پر آ گئے۔ کیا بات ہے مسٹر افضل، آپ بے حد پریشان نظر آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچنے لگا کیا کروں، بتاؤں یا بات کو گول کر جاؤں؟ شاید کوئی بہت گمبھیر مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ پھر مخاطب ہوئے، آپ بلا خوف مجھے بتا سکتے ہیں؟ ان سے اس ہمدردانہ رویے سے متاثر ہو کر میں نے انہیں ساری باتیں بتا دیں۔ وہ کچھ دیر گمسم بیٹھے رہے اور پھر بولے، یہ مس صالحہ کون ہے جس کے کہنے پر آپ نے وہ اپارٹمنٹ حاصل کیا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، اس سے بس یوں ہی چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی، پھر دوستی ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ پھر غور و فکر کرتے رہے اور پھر بولے، یہ باتیں نہ صرف پراسرار ہیں بلکہ ان سے خطرے کی بو بھی آ رہی ہے۔ پھر کسی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولے، تمہارے لیے ایک دلچسپ کیس ہے، میں اپنے ایک سٹاف مسٹر افضل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اگر ان کا مسئلہ حل کر سکو تو ان کے ساتھ بھی تمہارا بھی شکر گزار ہوں گا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور متعلقہ جگہ پر پہنچا تو جن شخصیت سے ملاقات ہوئی وہ ایک ضعیف خاتون تھی۔ ہماری طرف جس طرح پیر فقیر قسم کے لوگ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، اسی طرح یہ محترمہ بھی پراسرار کیس ڈیل کرتی تھی۔ میری ساری باتیں انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ سنی اور پھر وہ بولی، یہ تم کس چکر میں پھنس گئے ہو؟ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ یہ اجنبی لڑکیوں سے ملاقات، دوستی اور پھر ان کے مشوروں اور کہنے پر چلنا، یہ بھی نہیں سوچا کہ مس صالحہ کون ہے، کیوں اپنا اپارٹمنٹ آپ کو دے رہی ہیں اور پھر اس کا کرایہ بھی وصول نہیں کرتی ہیں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں نے محسوس کیا خاتون نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی، پھر بولی، مگر یہ وصول یابی تو ایک اور بڑا احسان ہے نا، تم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا؟ اس کی ان عنایات کی بارش تم پر کیوں برس رہی ہے؟ اب میں ان کو کیا جواب دیتا؟ ان حالات میں سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع ہی کب ملتا ہے؟ ان سے بس اتنا ہی کہا، جی ہاں ابتدا میں ہی مجھے سوچنا تو چاہیے تھا اور سوچا بھی تھا، لیکن اس وقت جب بری طرح دلدل میں پھنس گیا۔ وہ بھی ہنس پڑی اور کہنے لگی، تم بہت برے پھنس گئے ہو میاں، تم نے اپنی حالت پر بھی غور نہیں کیا کہ کیا سے کیا ہو گئے ہو۔ میں نے اپنے اوپر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر کہا، جی مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، خاک بھلے چنگے ہو۔ تمہیں تو اس ڈائن نے نچوڑ لیا ہے۔ ڈائن؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ خون چوسنے والیوں کو ڈائن ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ دانتوں سے خون نچوڑیں یا پھر اپنے جسموں کے ذریعے۔ تم بری طرح بدروحوں کے چکر میں پھنس گئے۔ میں حیران اور کھوئی کھوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا میں واقعی بدروحوں کے جال میں پھنس گیا ہوں؟ میں نے وہاں 2 لاشیں تو دیکھی تھیں اور کچھ پراسرار واقعات بھی سامنے آئے تھے، مگر میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا، اور کرتا بھی کیسے؟ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں بدروحوں کے درمیان میں رہ رہا ہوں۔ بہترین طریقے پر میرا لاڈجنگ اور فوڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، لہٰذا میں وہاں پہ رہ رہا تھا۔ مجھے سوچتا دیکھ محترمہ بولی، اب تم کیا چاہتے ہو؟
اگر وہ بدروحوں کا مسکن ہے اور خطرناک جگہ ہے تو میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اگر کا سوال کیا ہے میرے عزیز؟ وہ 100% بھوت گھر ہے اور بھوت زندہ لوگوں کو بھی اپنے جیسا بھوت بنانے کے چکر میں ہی رہتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے نا میڈم، میں کیا کروں؟ ذرا دیر کو انہوں نے کچھ سوچا اور پھر بولی، مسٹر، تم کو فی الحال تو وہاں 2-4 دن رہنا ہی پڑے گا۔ 2-4 دن اور؟ میں نے ان کی بات کاٹی۔ انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے مزید کچھ کہنے سے روکا اور پھر کہا، 2-4 دن وہاں تمہارا رہنا بہرحال ضروری ہے۔ اس دوران تمہارے ذریعے مجھے وہاں کے قوائف معلوم ہوں گے اور میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ مگر اوہو، گھبراتے کیوں ہو؟ تم کو وہاں اس دوران کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح تم پہلے رہتے تھے رہو گے، بس تم کو پہلے کی طرح اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، کچھ سوچتی رہی اور پھر بولی، میں تم کو ٹائی پن کی طرح ایک ننھا سا پن دوں گی جسے تم اپنی قمیض کے کالر یا بٹنز کے درمیان میں رکھو۔ پھر ایک چھوٹا سا پن نکال کر اپنے ہاتھ سے بٹنز کی جگہ پر لگا دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ سمجھو یہ ایک طلسماتی ننھا سا کیمرہ ہے جو مجھے وہاں کے حالات بتائے گا۔ مجھے جب اس کے ذریعے ساری ضروریات معلوم ہو جائیں گی تو میں تم کو فون کر کے بلا لوں گی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آگاہی ایک عذاب ہے تو غلط نہیں کہتے۔ جب تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کسی بھوت گھر میں رہ رہا ہوں، وہاں کچھ باتوں سے خوفزدہ ہونے کے باوجود مزے میں رہ رہا تھا، مگر اب مجھے قدم قدم پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد بدروہیں پھر رہی ہیں، جو نظر آتے ہیں وہ بھی اور جو نظر نہیں آتی وہ بھی۔ لیکن مجھے میڈم کے حکم کے مطابق یہاں ہر صورت کچھ دن نارمل رہنا تھا۔ اس دوران میں نے ایک کام بڑی خاموشی سے کیا کہ اپنے کچھ ضروری اور اہم کاغذات لے جا کر دفتر میں رکھ دی۔ ہاں، ایک بات اور میں نے ان چند دنوں میں محسوس کیا، اب مجھے اکثر ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی سایہ میرے قریب سے گزر گیا ہو۔ روزینہ کے سلسلے میں بھی مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ اس کی شخصیت بھی مخدوش ہے۔ وہ جب بھی میرے پاس سے 2-4 قدم آگے جاتی تو لگتا ہے جیسے وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گئی ہے۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ جب وہ موجود نہیں ہوتی تب بھی یقیناً سائے کی صورت میں وہ موجود ہوتی ہے۔ ان 4 دنوں میں ایک دن میں صالحہ بھی وارد ہوئی اور اپنے حسن کے جلوے بکھیر کر مجھے مدہوش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے اجتناب کرتے ہوئے کہا، نہیں، آج نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج مجھ میں بالکل بھی جان محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ارے تم بھی نا بہت جاندار ہو۔ اور وہ جو زور زبردستی والی بات ہوتی ہے اس پر گامزن ہو گئی۔ کوشش بسیار کے باوجود میں اس کے جسم کے جال سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بعد میں مجھے میڈم نے کہا، یہ اچھا ہی ہوا۔ اس کا بایو ڈیٹا حاصل کرنے میں مجھے بڑی سہولت حاصل ہو گئی۔ میں نے اس کی بات کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، آخر یہ صالحہ کون ہے؟ اگر وہ بھی بھوت ہے تو اس کا جسمانی جال کیسا ہے؟ تو میڈم نے ایک لمبی سانس لی۔ میرے اس طلسمی کیمرے نے وہاں کے سارے قوائف سے مجھے آگاہ کر دیا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم مکمل تباہی سے پہلے میرے پاس چلے آئے۔ اگر وہ 31 دن کا کورس تم سے پورا کر لیتی تو تم پاکستان جانے کے قابل نہیں رہتے۔ تم بھی ان کی طرح ایک بدو اور شیطانی اثر کے تحت بھوت بن جاتے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، یہ 31 دنوں کا کورس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میڈم چند لمحوں تک خاموش رہیں۔ یہ بڑا شیطانی چکر ہے۔ تم نے وہاں اس بھوت گھر میں ایک مرد کی لاش اور پھر صندوق کے اندر ایک جوان عورت کی لاش دیکھی تھی جس کے سینے تک خنجر پیوست تھا۔ جی ہاں، بالکل دیکھی تھی۔ یہ مرد جولیا کا شوہر تھا اور عورت اس کی محبوبہ تھی جس سے اس کے تعلقات تھے۔ جس کا علم جولیا کو ہو گیا تو اس نے دونوں کو مار ڈالا، مگر اس کے لیے ایک وچ ڈاکٹر، جسے تم لوگ شاید جادوگرنی کہتے ہو، کی مدد حاصل کی۔ اس طرح کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہوئی، مگر وہ جو سیانوں نے کہا ہے کہ بروں سے کبھی بھلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ وچ ڈاکٹر نے بھاری رقم لے کر جولیا کا کام تو کر دیا، مگر بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے اس کی ذات سے دور رس فائدہ اٹھانے کے لیے اسے بھی مار دیا اور اس کا جسم اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اس کی بدرو پر محنت کرنے لگی۔ قصہ مختصر یہ کہ جو مس صالحہ کے روپ میں تمہارے پاس آتی ہے یہ دراصل جولیا کی ہی روح ہے۔ یہ ڈائن بن کر وچ ڈاکٹر کے اشارے پر نوجوانوں کو اپنا شکار بناتی ہے، ان کا خون چوستی ہے، ان سے انسانی توانائی حاصل کرتی ہے۔ وچ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ 31 شکار مکمل ہونے کے بعد جولیا کی بدرو کو دوبارہ انسانی جسم حاصل ہو جائے گا جس سے وہ اپنا وسیع تر شیطانی کاروبار چلا سکے گی۔ میں ذرا دیر تک دم بخود بیٹھا رہا، پھر ان سے پوچھا کہ آپ میری چند باتوں کی وضاحت فرما دیں گی؟
ہاں ہاں بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ یہ جو باورچن روزینہ ہے یہ کون ہے؟ یہ حقیقتاً جولیا کے گھر ہی کی ملازمہ تھی جس نے جولیا کو 2 قتل کرتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جولیا کو اسے بھی ختم کرنا پڑا۔ فی الحال جو روزینہ ہے وہ بھی بدرو ہی ہے، اور ان 2 لاشوں کا نظر آنا اور پھر غائب ہو جانا یہ کیا چکر ہے؟ جب تک جولیا کو مکمل انسانی جسم نہیں مل جاتا، وچ ڈاکٹر کی مجبوری ہے ان لاشوں کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس اپارٹمنٹ کو اس کی اصلی شکل و صورت میں برقرار رکھتے ہوئے اسے 31 نوجوانوں کے ذریعے وہ کورس مکمل کرانا ہے۔ البتہ وہ ان لاشوں کو نظر آنے کے بعد نظروں سے اوجھل کروانے کے لیے روزینہ یا جولیا کی بدروحوں سے کام لیتی رہتی ہے۔ وہ لاشیں کیوں اور کس طرح نظر آ جاتی ہیں؟ دراصل ان کی بدروحیں چاہتی ہیں کسی طرح جولیا کا جرم ظاہر ہو جائے، اسی لیے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنی لاشوں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر وش ڈاکٹر کی تابع روحیں فوراً انہیں غائب کر دیتی ہیں۔ ذرا سوچ کر میں نے ان سے پوچھا، اب آپ کیا کریں گی؟ بس آج کی رات تم اس چھت کے نیچے نہ گزارو۔ آج کی رات میں اس وش ڈاکٹر کے سارے طلسم کو تباہ کر دوں گی۔ نہ وہاں لاش ہوگی اور نہ ہی وہاں پھر کوئی بدروح ہوگی۔ اس کے بعد میں دوبارہ اس گھر میں نہیں گیا۔ اپنے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس تو میں پہلے ہی شفٹ کر چکا تھا، اور پھر اس میڈم نے یہی کیا، اپنے طلسم سے اس گھر کو آگ لگا دی۔ وہ گھر قدرے ویرانے پر موجود تھا۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ اس گھر میں آگ کیسے لگی، لیکن آگ کے ساتھ وہ سارا طلسم بھی ڈھیر ہو گیا اور راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ پھر نہ مس صالحہ رہی، نہ روزینہ رہی، اور نہ ہی وہ لاشیں اور بدروح۔ میں نے خدا کا بہت شکر ادا کیا اور آئندہ توبہ کی کہ کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا۔ اور سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ بنا کسی مطلب کے کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں جو آپ پر حد سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ جان لیں کہ ان کی مہربانیاں بلا وجہ نہیں، اس کے پیچھے ضرور ان کا کوئی مقصد ہوگا، اس لیے محتاط رہیں۔